खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मेरा नाम पादरी शहबाज आइज़क है। मेरा ताल्लुक़ गुजरनवाला से है और मैं खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ कि खुदा ने मुझे ये मौका बख्शा है कि मैं आपके साथ खुदा के कलाम की बातों को बांट सकूँ। और आज एक नए पैगाम के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। और आज का पैगाम मेरा ईमान है कि आप सबकी ज़िंदगियों को बदलने जा रहा है। और आज अगर आप किसी भी मुश्किल से गुज़र रहे हैं, किसी तरह की भी टेंशन का शिकार हैं, कोई भी मसला आपके साथ दरपेश है, तो आज इस पैगाम के वसीले से मैं आपको गारंटी देता हूँ, यकीन दिलाता हूँ कि आपको मदद मिलेगी। आप मुश्किलात और परेशानियों को बड़ी दिलेरी के साथ और बड़ी हिम्मत के साथ उनका मुकाबला कर सकेंगे। तो आज हम कलाम मुक़द्दस में से देखने वाले हैं ज़बूर 88। सारा ज़बूर मैं तलावत करना चाहता हूँ। ज़बूर 88 की तलावत मैं सारे के सारे ज़बूर की करना चाहता हूँ। और आज के हमारे पैगाम का जो अन्वान है वो ये है कि योर रिस्पॉन्स इन डार्क टाइम्स। हर तरह के तारीक दौर में या तारीक वक्त में, मुश्किल में आपका रद्द अमल क्या होता है। तो आए मेरे साथ देखें ज़बूर 88 और उसकी पहली आयत से शुरू करेंगे। ऐ खुदावंद मैं तेरे निजात देने ऐ खुदावंद मेरे निजात देने वाले खुदा, मैंने रात दिन तेरे हुजूर फरियाद की है। मेरी दुआ तेरे हुजूर पहुँचे, मेरी फरियाद पर कान लगा, क्योंकि मेरा दिल दुखों से भरा है और मेरी जान पाताल के नज़दीक पहुँच गई है। मैं गोर में उतरने वालों के साथ गिना जाता हूँ। मैं उस शख्स की मानिंद हूँ जो बिल्कुल बेकस हो, गोया मकतूलों की मानिंद जो कब्र में पड़े हैं। मुर्दों के दरमियान डाल दिया गया हूँ, जिनको तू फिर कभी याद नहीं करता, और वो तेरे हाथ से काट डाले गए। तूने मुझे गहराव में, अंधेरी जगह में, पाताल की तह में रखा है। मुझ पर तेरा कहर भारी है। तूने अपनी सब मौजों से मुझे दुख दिया है। तूने मेरे जान पहचानों को मुझसे दूर कर दिया। तूने मुझे उनके नज़दीक घिनौना बना दिया। मैं बंद हूँ और निकल नहीं सकता। मेरी आंख दुख से धुंधला चली। ऐ खुदावंद मैंने हर रोज़ तुझसे दुआ की है। मैंने अपने हाथ तेरी तरफ फैलाए हैं। क्या तू मुर्दों को अजायब दिखाएगा? क्या वो जो मर गए हैं उठकर तेरी तारीफ करेंगे? क्या तेरी शफकत का चर्चा गोर में होगा या तेरी वफादारी का जहन्नुम में? क्या तेरे अजायब को अंधेरे में पहचानेंगे और तेरी सदाकत को फरामोशी की सरजमीन में? पर ऐ खुदावंद मैंने तो तेरी दुहाई दी है और सुबह को मेरी दुआ तेरे हुजूर पहुँचेगी। ऐ खुदावंद तू क्यों मेरी जान को तर्क करता है? तू अपना चेहरा मुझसे क्यों छुपाता है? मैं लड़कपन ही से मुसीबत ज़दा और करीबल मौत हूँ। मैं तेरे डर के मारे हवास बाख्ता हो गया। तेरा कहरे शदीद मुझ पर आ पड़ा। तेरी दहशत ने मेरा काम तमाम कर दिया। उसने दिन भर सैलाब की तरह मेरा इहाता किया। उसने मुझे बिल्कुल घेर लिया। तूने दोस्तों अहबाब को मुझसे दूर किया और मेरे जान पहचानों को अंधेरे में डाल दिया है। खुदावंद के मुकद्दस कलाम के पढ़े सुने जाने के वसीले से हमें से हर एक को बड़ी बरकत मिले। आमीन। मेरे अजीज़ों, ये ज़बूर जो आपके सामने तलावत किया गया है, बड़ा मायूसी और नाउमीदी से भरा हुआ ज़बूर लगता है। आपका रिस्पॉन्स, आपका रद्द अमल तारीक वक्त में, जब हालात हर तरफ नासाजगार हों, जब हर तरफ मायूसी नज़र आ रही हो, कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही, आपका रिस्पॉन्स इन हालात में क्या
ہونا چاہیے اور کیا ہوتا ہے۔ 3 بار یہ شخص، میں ذکر کروں گا اس شخص کا بعد میں جس نے یہ زبور لکھا ہے، کہ کیسے یہ حالات کو دیکھ رہا ہے، کیسے یہ حالات کو محسوس کر رہا ہے۔ وہ دعا کرتا ہے خدا سے، اور آخر میں بھی، زبور کے آخر میں بھی آپ نے دیکھا کہ وہ ذکر کرتا ہے کہ کیسے خداوند میرے دوست احباب نے مجھ کو چھوڑ دیا ہے، کیسے میں مصیبت میں ہوں اور میرے جان پہچانوں کو اندھیرے میں ڈال دیا۔ ڈارکنیس، تاریکی، اندھیرے کا ذکر آپ کو اس زبور میں ملتا ہے۔ اختتام بھی اس زبور کا امید پر نہیں بلکہ مشکل یا تاریکی پر ہوتا ہے۔ جب ایسے حالات ہوتے ہیں، جب ایسی مشکل ہوتی ہے، تو کس طرح سے ہم رد عمل ہمیں کرنا چاہیے، کس طرح سے ہم کرتے ہیں۔ پہلے نمبر پر یہ زبور ہمیں بڑا دکھوں سے بھرا ہوا، مایوسی سے بھرا ہوا زبور لگتا ہے، لیکن پہلی چیز جو ہم اس کے بارے میں سیکھنے والے ہیں وہ یہ ہے کہ آئی ایم ٹرسٹنگ یو سیویئر، کہ میرے نجات دینے والے خدا، میں تجھ پر امید رکھتا ہوں، تجھ پر میں اعتقاد رکھتا ہوں۔ ہمیں نہیں معلوم کہ یہ بندہ جو زبور کا لکھاری ہے وہ کس سچویشن سے، کیا اس کی زندگی میں ہو رہا ہے، کن حالات سے، کس سچویشن سے گزر رہا ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ موت کا سامنا ہے، ایسے لگتا ہے کہ یہ بندہ خدا کی حضوری اسے نظر نہیں آ رہے اپنے نزدیک، اور وہ سارے حالات میں خدا سے گلہ شکایت کر رہا ہے۔ میرے عزیز، ہو سکتا ہے کہ آپ اور میں ایسے حالات میں جب تاریک اور ہر طرف اندھیرا نظر آ رہا ہو، کچھ بھی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہو، تو ہمارا رسپانس بھی اس بندے کی طرح ہو سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، ہم ان حالات میں خدا سے دعا کر سکتے ہیں، خدا سے مانگ سکتے ہیں، لیکن ہمیں معلوم نہیں ہے کہ کتنی دیر تک ایسے حالات رہیں گے، کتنی دیر تک ہم ان حالات سے جو ہماری زندگی میں درپیش ہیں گزریں گے۔ بائبل ریئلزم کی بات کرتی ہے، بائبل حقیقت کی بات کرتی ہے۔ کسی نے کہا کہ بائبل از ناٹ سیلنگ اینی تھنگ، بائبل کوئی آپ کہہ لیں کہ میک اپ سے بھری ہوئی کاسمیٹک تھنگز نہیں بیچ رہی کہ کسی چیز کو حقیقت سے باہر بیان کرے۔ بائبل از ناٹ سیلنگ اینی تھنگ۔ کرسچینٹی، مسیحیت جو ہے وہ کسی چیز کو بیچ نہیں رہی۔ جو زندگی کے حالات ہوتے ہیں، آپ مشکل میں ہو سکتے ہیں، آپ پریشانی میں ہو سکتے ہیں، پرابلم میں ہو سکتے ہیں، ہر طرح کی مصیبت میں ہو سکتے ہیں، لیکن بائبل ان کو حقیقت سمجھتی ہے۔ یہ حقیقت ہے آپ کی زندگی کی، یہ آپ کی زندگی سے باہر نہیں ہے۔ اس لیے جب بھی آپ ایسے حالات میں ہوں، بائبل یہ نہیں کہتی کہ ایسے حالات نہیں ہوں گے۔ یہاں پر لکھا ہے، یہ بندہ جس کی زندگی میں سارے معاملات ہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ خداوند تو نے مجھے، میں ان حالات میں ہوں۔ اور بائبل میں یہ زبور ہمیں نظر آتا ہے، یہ ہم نے پڑھا ہے، اور یہاں پر لکھا ہے، اے خداوند میرے نجات دینے والے خدا، میں نے رات دن تیرے حضور فریاد کی ہے، میری دعا تیرے حضور پہنچے، میری فریاد پر کان لگا، کیونکہ میرا دل دکھوں سے بھرا ہے اور میری جان پاتال کے نزدیک پہنچ گئی ہے۔ میں گور میں اترنے والوں کے ساتھ گنا جاتا ہوں، میں اس شخص کی مانند ہوں جو بالکل بے کس ہو۔ یہ بندہ مصیبت میں ہے، یہ بے کس ہے، لیکن گڈ نیوز یہ ہے کہ دیر از مرسی، خدا کا رحم اس کے ساتھ ہے۔ اسے شاید محسوس نہیں ہو رہا، اسے شاید احساس نہیں ہو رہا۔ یسوع مسیح بہت عظیم شخصیت، عظیم ہستی گزرا اس دنیا میں، کسی بھی انسان سے زیادہ پاک،
کسی بھی انسان، کوئی بھی ایسا انسان نہیں گزرا ہے اس دنیا میں سے۔ یسوع مسیح کی بھی زندگی آپ سمجھ لیں کہ دکھوں سے مبرہ نہیں تھی۔ یسوع مسیح کی زندگی میں بھی دکھ تھے، لیکن کئی بار لوگ دکھوں کو اپنی زندگی میں سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں ہونے چاہیے۔ یاد رکھیں کہ ہر شخص جو اس دنیا کے اندر ہے، بائبل کے مطابق اسے دکھوں کا سامنا ہے۔ اگر آپ ایسی صورت سے گزر رہے ہیں تو آپ دنیا کے واحد شخص نہیں ہیں کہ جس پر یہ مصیبت آ گئی ہے۔ جب میرے والد صاحب خداوند کے پاس چلے گئے تو ان کی میموریل سروس پر میں نے یہاں سے میں نے اپنے خیالات کو شروع کیا کہ میں اکیلا نہیں ہوں جس کا باپ اس سے بچھڑا ہے۔ کئی ایسے ہیں، کئی جماعت میں بھی ایسے ہو سکتے ہیں جن کے والدین ان کے پاس نہیں ہیں۔ مطلب یہ ہے، یہ سارے حالات حقیقی ہیں۔ یہ زبور 88 بتاتا ہے کہ ایسی زندگی ہے، لیکن ہمیں خدا کے رحم پر توکل کرنا چاہیے۔ اور حقیقت آپ کی زندگی میں مشکلات کو فیس کرنے میں مدد کرتی ہے۔ بائبل ہمیں حقیقت بتاتی ہے۔ بائبل ہمیں کبھی بھی ایسی چیز نہیں بتاتی جو کہ سچائی پر مبنی نہیں ہے۔ تو یہاں پر زبور 88 میں یہ زندگی ہے۔ ایسی زندگی ہم سب کے ساتھ ہو سکتی، ہماری زندگی میں یہ سارے حالات آ سکتے ہیں، لیکن رحم ہے خدا کا۔ یہ یاد رکھے کہ ان مشکلات میں بھی خدا کا رحم، خدا کا فضل ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ زبور 88 میں لکھا ہے، کیونکہ میرا دل دکھوں سے بھرا ہے، میری جان پاتال کے نزدیک پہنچ گئی ہے، میں گور میں اترنے والوں کے ساتھ گنا جاتا ہوں، میں اس شخص کی مانند ہوں جو بالکل بے کس ہو، گویا مقتولوں کی مانند جو قبر میں پڑے ہیں، مردوں کے درمیان ڈال دیا گیا ہوں جن کو تو پھر کبھی یاد نہیں کرتا، اور وہ تیرے ہاتھ سے کاٹ ڈالے گئے۔ تو نے مجھے گہراؤں میں، اندھیری جگہ میں، پاتال کی تہہ میں رکھا ہے۔ اس شخص کی زندگی میں یہ سارے حالات تھے۔ میرے عزیزو، کون سی مشکل، کون سی پرابلم، ٹینشن آپ کی زندگی میں ہے؟ کیا آپ اس شخص کی طرح محسوس کر رہے ہیں جو کہتا ہے کہ خداوند میں مقتولوں کی مانند ہوں، خداوند میں اندھیرے میں ڈال دیا گیا؟ یاد رکھیں، بڑی مصیبت ہے۔ ہم نہیں جانتے حقیقت میں کہ یہ کس حالات سے آدمی گزر رہا ہے، لیکن رحم خدا کا ہے۔ خدا کے رحم پر توکل رکھیں، مشکل میں بھی، ڈارک ٹائم میں آپ کا رد عمل یہ ہونا چاہیے، مشکل ہے لیکن خدا کا فضل، اس کا رحم میرے ساتھ ہے اور وہ رہے گا۔ دوسری بات، یہ پہلے نمبر پر کہتا ہے کہ I'm trusting you Savior، کہ خدا میں مشکل میں ہوں لیکن میں اعتماد کر رہا ہوں تجھ پر۔ دوسرے نمبر پر، مشکل وقت میں ڈارک ٹائمز آر بیسٹ ٹائم ٹو لرن گریس۔ اندھیرا یا تاریک وقت بہترین چیز ہے، یا بہترین وہ آپ کہہ لیں کہ مقام ہے جہاں پر آپ خدا کے فضل کو سیکھ سکتے ہیں۔ اگر مشکل نہ ہو تو کیسے آپ کو پتا چلے کہ خدا کا فضل میرے ساتھ ہے؟ اگر آپ آسان زندگی گزار رہے ہیں تو کیسے آپ جان سکتے کہ خدا چھڑاتا بھی ہے؟ دانیئیل اگر شیروں کی ماند میں نہ ڈالا جاتا تو کیسے پتا چلتا کہ خدا شیروں کی ماند سے بھی چھڑا سکتا ہے؟ شدرک، میشک، عبدنجو اگر آگ کی جلتی بھٹی میں نہ ڈالے جاتے تو کیسے پتا چلتا کہ خدا کی آگ کی بھٹی میں سے بھی چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے؟ ڈارک ٹائمز، تاریک وقت بہترین وقت ہے جس میں آپ خدا کے فضل کو سیکھتے ہیں۔ آپ کو پتا چلتا ہے کہ میرا خدا فضل کرنے والا خدا ہے۔ کیسے آپ زندگی میں سیکھیں گے کہ خدا رحم کرتا ہے، خدا چھڑاتا ہے، خدا فضل کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اگر آپ مصیبت میں نہیں پڑے ہیں؟ مشکل وقت میں ہم سیکھتے ہیں
کہ خدا کیسے اپنے لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ سوال ہے، یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ اے خداوند، میں بچپن سے، جوانی سے لکھا کہ گویا مقتولوں کی مانند ڈال دی، کہ گویا مقتولوں کی مانند جو قبر میں پڑے ہیں، جن کو تو پھر کبھی یاد نہیں کرتا، اور مجھ پر تیرا قہر بھاری ہے، تو نے اپنی سب موجوں سے مجھے دکھ دیا ہے۔ کہتے کہ خداوند ہر چیز میں تو نے مجھے دکھ دیا ہے۔ اس زبور کا اگر آپ سرنامہ پڑھیں، اس کا ٹائٹل پڑھیں تو لکھا ہے گیت بنی کورا کا مزمور، میر مغنی کے لیے مہلت، لانوت کے سر پر ہیمان ازراخی کا مشکیل۔ ہیمان نے یہ زبور لکھا ہے۔ ہیمان کہتا ہے کہ خداوند ساری میری زندگی مصیبت میں گزری ہے، ساری میری زندگی میں میں نے مصیبت برداشت کی ہے، مجھ پر تیرا قہر بھاری ہے، تو نے اپنی سب موجوں سے مجھے دکھ دیا ہے، تو نے میرے جان پہچانوں کو مجھ سے دور کر دیا، تو نے مجھے ان کے نزدیک گنونا بنا دیا، میں بند ہوں اور نکل نہیں سکتا، میری آنکھ دکھ سے دھندلا چلی۔ اے خداوند، میں نے ہر روز تجھ سے دعا کی ہے، میں نے اپنے ہاتھ تیری طرف پھیلائے ہیں، کیا تو مردوں کو عجائب دکھائے گا؟ کیا وہ جو مر گئے ہیں اٹھ کر تیری تعریف کریں گے؟ سوال ہے خدا سے، خداوند کب اس اندھیرے کو تو دور کرے گا؟ خداوند کب اس دکھ سے تو مجھے چھڑائے گا؟ خداوند کب اچھا وقت آئے گا؟ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ بائبل کے اندر اگر آپ زبور 39 پڑھیں، 39 زبور، وہاں پر بھی کچھ ایسی صورتحال، میں چاہتا ہوں کہ ہم اس کو پڑھیں۔ زبور 39، میں نے کہا میں اپنی راہ کی نگرانی کروں گا تاکہ میری زبان سے خطا نہ ہو۔ جب تک شریر میرے سامنے ہے میں اپنے منہ کو لگام دیے رہوں گا۔ میں گونگا بن کر خاموش رہا اور نیکی کی طرف سے بھی خاموشی اختیار کی۔ میرا غم بڑھ گیا، میرا دل اندر ہی اندر جل رہا تھا، سوچتے سوچتے آگ بھڑک اٹھی۔ تب میں اپنی زبان سے کہنے لگا، اے خداوند ایسا کر کہ میں اپنے انجام سے واقف ہو جاؤں، اور اس سے بھی کہ میری عمر کی میعاد کیا ہے، میں جان لوں کہ کیسا فانی ہوں۔ دیکھ تو نے میری عمر بالشت بھر کی رکھی ہے، اور میری زندگی تیرے حضور بے حقیقت ہے۔ یقیناً ہر انسان بہترین حالت میں بھی بالکل بے ثبات ہے۔ در حقیقت انسان سایہ کی طرح چلتا پھرتا ہے، یقیناً وہ فضول گھبراتے ہیں، وہ ذخیرہ کرتا ہے اور یہ نہیں جانتا کہ اسے کون لے گا۔ اے خداوند میں کس بات کے لیے ٹھہرا ہوں؟ میری امید تجھ ہی سے ہے، مجھ کو میری سب خطاؤں سے رہائی دے، احمقوں کو مجھ پر انگشت نمائی نہ کرنے دے۔ میں گونگا بنا، میں نے منہ نہ کھولا کیونکہ تو ہی نے یہ کیا ہے۔ مجھ سے اپنی بلا دور کر دے، میں تو تیرے ہاتھ کی مار سے فنا ہوا جاتا ہوں۔ جب تو انسان کو بدی پر ملامت کر کے تنبیہ کرتا ہے تو اس کے حسن کو پتنگے کی طرح فنا کر دیتا ہے۔ یقیناً ہر انسان بے ثبات ہے۔ اے خداوند میری دعا سن اور میری فریاد پر کان لگا، میرے آنسوؤں کو دیکھ کر خاموش نہ رہ، کیونکہ میں تیرے حضور پردیسی اور مسافر ہوں، جیسے میرے سب باپ دادا تھے۔ مجھ سے نظر ہٹا لے تاکہ تازہ دم ہو جاؤں، اس سے پہلے کہ رحلت کروں اور نابود ہو جاؤں۔ یہاں پر بھی زبور 39 میں یہ جو دعا ہے، یہ کوئی آسان ایسا حالات کچھ اچھے نہیں لگ رہے۔ میرے عزیزو، ہیمان کہتا ہے کہ خداوند تو نے ساری زندگی مجھے دکھ دیے ہیں، ساری زندگی تو نے خداوند مجھے دکھوں سے بھرا ہے۔ یاد رکھیں، ہم انسان ہیں، ہم نہیں جانتے، خدا جانتا ہے۔ آپ کے دکھ کے وقت بھی، آپ کے اندھیرے میں، تاریک دور میں، خدا آپ سے کہتا ہے کہ میں گاڈ آف گریس ہوں، میں فضل کرنے والا خدا ہوں، میں تجھے چھڑاؤں گا، میں تیری مدد کروں گا۔ خدا انسان کی طرح نہیں، ہم انسان ہوتے ہوئے کمزور ہیں، خدا کے منصوبوں کے بارے میں شاید درست طریقے سے ہمیں پہچان نہیں ہو پاتی،
لیکن خدا ہمیں چھڑانا جانتا ہے۔ زبور 88 ایک زبردست کسی کی دعا ہے انتہائی دکھ میں۔ پہلی بات وہ کہتا ہے کہ آئی ایم ٹرسٹنگ یو گاڈ، خدا میں تجھ پر توکل کر رہا ہوں۔ دوسرے نمبر پر وہ کہتا ہے کہ خدا نے، دوسرے نمبر پر تاریک وقت بہترین وقت ہے خدا کے فضل کو سیکھنے کا، اور تیسرے نمبر پر تاریک وقت بہترین وقت ہے جہاں پر ہم ایک عظیم انسان بنتے ہیں۔ ڈارک ٹائمز آر بیسٹ پلیس ٹو بیکم پرسن آف گریٹنس۔ مشکل وقت میں، تاریک وقت میں آپ عظیم انسان بنتے ہیں۔ اگر آپ دکھ میں سے نہیں گزریں گے تو آپ عظیم انسان نہیں بنیں گے، آپ کبھی بھی بڑے انسان نہیں بن سکتے ہیں۔ ایوب خدا کا بندہ جب خدا کی عبادت کر رہا تھا، خدا کے ساتھ چلتا تھا، وفادار تھا۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ امیر آدمی تھا، بدی سے دور رہتا تھا، کامل تھا، سب خوبیاں تھیں، لیکن شیطان نے کہا کہ ایوب ایسے ہی خدا تیری عبادت نہیں کرتا۔ یہ ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ ہے، کچھ لو اور کچھ دو کا تعلق ہے۔ تو نے اسے دیا ہے، ہر چیز دی ہے، اس لیے وہ تیری عبادت کرتا ہے۔ خدا نے کہا نہیں، میرا بندہ ایسا نہیں ہے، وہ اس لیے عبادت نہیں کرتا کہ اسے مجھ سے فائدہ پہنچ رہا ہے، بلکہ وہ ویسے ہی میری عبادت کر رہا ہے۔ لیکن جب سب کچھ ختم ہو گیا، جب ساری چیزیں اس سے چھن گئیں، تو میرے عزیزو ایوب نے شکوے بھی کیے، خدا سے گلے بھی کیے، لیکن یاد رکھیں ون تھنگ، اس کو بڑی غور سے سنیے گا کہ اس نے غصہ بھی دکھایا، اس نے شکایت بھی کی، لیکن he never turned away from God. He stayed with God. وہ کبھی اس نے شکایت کی، اس نے گلہ کیا، خدا سے سوال کیے، لیکن کبھی اس نے خدا کا انکار نہیں کیا ہے۔ کبھی اس نے خدا کے خلاف باتیں نہیں کی ہیں، خدا کو چھوڑا نہیں ہے، بلکہ stayed with God، وہ خدا کے ساتھ رہا۔ یہ ہے آپ کی اور میری زندگی۔ آپ جتنے مرضی دکھ میں سے گزریں، خدا کے ساتھ رہیں۔ ایوب کے دوست خدا کے ساتھ میں رہے، ایوب رہا ہے۔ آپ کی زندگی آج جب آپ یہ پیغام سن رہے ہیں، شاید یہ زبور 88 کے جو لکھاری ہے اس کی طرح ہے، ہیمان کی طرح ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ ایسے دکھوں میں سے گزر رہے ہیں۔ میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ خدا فضل کرے گا۔ جسٹ خدا کے ساتھ جڑے رہیں، ایوب کی طرح خدا سے دور نہ جائیں۔ ایوب خدا کے ساتھ رہا، شکایت اس نے ضرور کی، لیکن خدا کو کبھی اس نے نہیں چھوڑا۔ لیکن زبور 88 والا بندہ کہتا ہے کہ خداوند یہ سارے دکھ ہیں، لیکن پھر بھی میں تجھ پر توکل کرتا ہوں۔ یہ وہ سوچ رہا تھا کہ شاید یہ مصیبت ہمیشہ رہے گی، لیکن خدا پھر بھی میں تیرے ساتھ ہوں۔ لیکن ہم جو پڑھ رہے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ یہ حالات عارضی ہیں، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں۔ ہیمان، اگر آپ اس کو پڑھنا چاہیں، تواریخ کی پہلی کتاب اس کے 6 باب میں آپ کو ہیمان کا ذکر ملتا ہے۔ یہ ہیمان جو ہے یہ لیڈر تھا۔ لیٹس ریڈ، آئیں اس حوالے کو دیکھیں ذرا۔ تواریخ پہلا تواریخ اس کی 6 باب میں کہ کیسے یہ کون بندہ ہے یہ ہیمان۔ لیکن کہاتیوں کی اولاد میں سے ہیمان گویا بن یوئیل بن سموئیل بن القانا بن یروحام بن الیل بن توع۔ تو یہ ہیمان گویوں کا یا آپ کہہ لیں کہ گانے والوں کا سردار تھا۔ اس نے یہ زبور لکھا ہے، اور یہ زبور انتہائی خوبصورت آپ کہہ لیں کہ آرٹ ہے، پیس آف آرٹ ہے، سفرنگ کے بارے میں، دکھ کے بارے میں، مصیبت کے بارے میں، اور تاریک وقت کے بارے میں۔ ہیمان نہیں جانتا تھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، کہ یہ اس کے الفاظ کتنے اہم ہیں، یہ ہمارے لیے کتنا بڑا سبق ہے، ہمیں کتنی بڑی یہ دلاسا دے سکتے ہیں کہ خدا دکھ میں بھی ہمیں چھڑا سکتا ہے۔ میرے عزیزو،
ڈارکنیس، ڈارک وقت، مشکل وقت ہمیشہ نہیں رہے گا۔ حمان اس سے شاید واقف تھا یا نہیں، لیکن وہ خدا کے ساتھ گلہ کر رہا ہے، خدا سے شکایت کر رہا ہے کہ میں خداوند دکھ میں ہوں۔ یسوع مسیح جب صلیب پر تھا، کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ کیا یہ اندھیرا ہمیشہ کے لیے تھا؟ یسوع مسیح اندھیرے میں سے گزرا ہے۔ اس نے فرمایا کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ حقیقت بات یہ ہے کہ سب نے یسوع کو چھوڑ دیا تھا، یہاں تک اس کے باپ نے اسے چھوڑ دیا تھا، یہاں تک اس کے دوستوں نے اسے چھوڑ دیا، سب نے یسوع مسیح کو چھوڑ دیا، لیکن خدا گاڈ واز اسٹل دیئر، خدا وہاں پر پھر بھی موجود تھا۔ مشکل وقت تھی، یسوع مسیح ہمارے دکھوں کے لیے مصلوب ہوا تھا۔ حمان کا سوال ہے کہ کیا خداوند مردوں کو عجائب دے گا؟ کیا مردے اٹھیں گے؟ کیا وہ جو مر گئے ہیں اٹھ کر تیری تعریف کریں گے؟ کیا تو مردوں کو عجائب دکھائے گا؟ یس، خدا نے مردے کو کھڑا کیا۔ یسوع مسیح جی اٹھا، یسوع مسیح جی اٹھا۔ ڈیڈ رائز، کیا مردے جی اٹھیں گے؟ مردہ، کیا وہ جو مر گئے ہیں اٹھ کر تیری تعریف کریں گے؟ خدا نے مردے کو جلایا، خدا ان یسوع مسیح جی اٹھا۔ میرے عزیزو، جتنا بھی تاریک وقت آپ کی زندگی میں ہے، جتنے بھی دکھ آپ کی زندگی میں ہیں، خدا کا مقصد ہے، ان میں خدا کا ایک منصوبہ ہے، اور آخر کار آپ اس منصوبے کو سمجھیں گے۔ شاید ابھی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوگی کہ یہ سارے دکھ کیوں ہیں۔ حمان نہیں جانتا کہ یہ سارے دکھ کیوں ہیں، حمان کو نہیں پتا کہ یہ سارے دکھ کیوں ہیں۔ وہ صرف یہ جانتا ہے کہ میں دکھ میں سے گزر رہا ہوں، خدا نے مجھے چھوڑ دیا۔ وہ صرف یہ جانتا ہے کہ تیری شفقت کا چرچا گھور میں ہوگا، تیری وفاداری کا جہنم میں۔ کیا تیرے عجائب کو اندھیرے میں پہچانیں گے؟ تیری صداقت کو فراموشی کی سرزمین میں پہچانیں گے؟ یہ سارے گلے وہ خدا سے کر رہا ہے۔ وہ نہیں جانتا کہ خدا کا مقصد اس تاریک دور میں، اندھیرے میں کیا ہے۔ آپ بھی نہیں جانتے کہ آپ کی مصیبت، آپ کی پریشانی، آپ کی بیماری، آپ کی لاچاری، آپ کے دکھ کیوں ہیں، لیکن خدا کا اچھا منصوبہ ہے۔ آپ بہترین انسان بن کر یہاں سے نکلیں گے۔ جسٹ خدا کے ساتھ جڑے رہیں، خدا پر توکل کریں، آپ خدا کے منصوبوں کو جلد سمجھ جائیں گے۔ خدا آپ کو برکت دے۔